नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी इलियास घुम्मन देवबंदी के दजल व फ़रेब और झूठ पर मुश्तमिल जो किताब है फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहक़ीक़ी जायज़ा, उसमें से मौलवी इलियास घुम्मन के 6 झूठ बयान हो चुके हैं। 3 क्लिप जारी हो चुके हैं अब तक, और अब इनकी इस किताब के हवाले से चौथा क्लिप पेशी खिदमत है। इसमें भी मौलवी साहब के एक झूठ पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मौलवी इलियास घुम्मन देवबंदी साहब ने अपनी किताब फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहक़ीक़ी जायज़ा सफ़ा नंबर 345 पर इमाम अहले सुन्नत की अल अमनो वल उला इस किताब के हवाले से लिखा। ये मेरे हाथ में है, अल अमनो वल उला आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की, और इस किताब के मेरे पास ये 2 नुस्खे मौजूद हैं। घुम्मन साहब ने जो लिखा है पहले वो पेश करता हूँ, फिर इनके झूठ को मैं आपके सामने अयां करता हूँ कि किस तरह इन्होंने दजल, फ़रेब और झूठ से काम लिया है। लिखते हैं सफ़ा 345 पर कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान लिखते हैं, और अगर कहे कि अल्लाह फिर रसूल खालिकुस समावाति वल अर्द हैं, अल्लाह फिर रसूल अपनी ज़ाती कुदरत से राज़िक़े जहाँ हैं, तो ये शिरक ना होगा। ये इन्होंने सफ़ा 345 पर अल अमनो वल उला के हवाले से लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं सफ़ा नंबर 346 पर, मगर ख़ान साहब को देखिए कि वो किस दीदा दिलेरी से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी ज़ाती कुदरत से राज़िक़े जहाँ मानते हैं। क्या ये अक़ीदा किसी मुसलमान का हो सकता है? सफ़ा 346। इसका जवाब देने से पहले आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो इबारत है, मेरा ख़्याल है यहाँ पर भी इलियास घुम्मन साहब ने मक्खी पर मक्खी मारी है। इन्होंने अल अमनो वल उला को मेरे ख़्याल में टच तक नहीं किया, बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए कि अगर इन्होंने अल अमनो वल उला को पढ़ा होता तो ये डंडी ना मारते। दरअसल घुम्मन साहब यहाँ पर झूठ बोलने में तकलीद कर रहे हैं मुताला बरेलवियत वाले की। उसने जो झूठ बोला घुम्मन साहब ने वहाँ से चुरा कर यहाँ लिख दिया। और एक लतीफ़े की बात बता दूँ, मैं मुल्तान शरीफ में इमामत करता था, तो वहाँ एक मेरे दोस्त हैं, उस्मान उनका नाम है। तो उनके चचा एक देवबंदी आलिम हैं। उन्होंने कहा मुझे कई मरतबा कि हमारे चचा हैं वो मुझे तंग करते रहते हैं इस हवाले से कि तुम्हारे आला हज़रत ने ये लिखा है, तुम्हारे आला हज़रत ने ये लिखा है। तो मैं उस वक्त जामियतुल मदीना फैज़ान ज़करिया नज़द BZU मुल्तान शरीफ वहाँ पढ़ता था दर्जा सानिया में। तो मैंने कहा कि आप उनको मुझसे मिलवाइए। तो वो अपने चचा को लेकर मेरे पास आ गए। तो वो मौलवी साहब जब आए मेरे पास, देवबंदी आलिम साहब, तो उन्होंने मुताला बरेलवियत अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और मुझे कहने लगा, जी तुम्हारे आला हज़रत लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खालिकुस समावाति वल अर्द हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम भी राज़िक़े जहाँ हैं अपनी ज़ाती कुदरत और ताकत से, और ये शिरक नहीं होगा, तुम्हारे आला हज़रत ने लिखा है। मैंने कहा यार दिखा ना कहाँ लिखा है।
تو اس نے مطالعہ بریلویت کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اب میں نے مطالعہ بریلویت میں دیکھا الامن والولا کا حوالہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے فضل سے الامن والولا کا یہ نسخہ میرے پاس اس وقت موجود تھا۔ میں نے یہ کتاب نئی خریدی تھی، تو الحمدللہ آج پھر اسی عبارت سے میں اس کو حل کروں گا۔ تو میں نے الامن والولا اٹھائی، اس کو پڑھا، پھر میں نے مطالعہ بریلویت اور الامن والولا دونوں کتابیں اس دیوبندی مولوی صاحب کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ کیجئے، آپ کے مولوی صاحب نے جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب کے حوالے سے، آپ بھی عالم آدمی ہیں، جاہل تو نہیں ہے نا، اس کو بھی پڑھ لیں اور اعلیٰ حضرت کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ بھی پڑھ لیں، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ تمہارے مولوی صاحب نے ڈاکٹر خالد محمود سیالکوٹوی نے یہاں پر کتنی ڈنڈی ماری ہے۔ تو انہوں نے الامن والولا اٹھا لی، پڑھی غور سے، پھر پڑھی، بار بار غور سے پڑھی اور کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب نے حوالہ غلط دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، الامن والولا میں تو ایسی کوئی بات نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ الامن والولا کے اندر جو عبارت ہے وہ قطعاً ایسی عبارت نہیں کہ اس پر اعتراض کیا جائے، مگر گھمن صاحب نے اعتراض جڑ دیا۔ اب دیکھیں الامن والولا کی عبارت میں پیش کرتا ہوں اور یہ ساتھ ساتھ گھمن صاحب کی دی ہوئی عبارت بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو آپ دیکھ لیجئے گا انہوں نے کتنی ڈنڈی ماری ہے۔ لیجئے جناب، یہ الامن والولا میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا صفحہ نمبر 237 ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے گھمن صاحب کی عبارت، اور اگر کہے کہ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں، تو یہ شرک نہ ہوگا۔ جبکہ آپ کو میں عرض کر دوں یہ سوال استفہامی ہے اور عبارت بھی یہاں سے شروع نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے عبارت کھل کر آ گئی ہے، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو آپ یہاں سے پڑھیں، کیا اگر کوئی یوں ہی کہے، کیا اگر کوئی یوں ہی کہے کہ اللہ و رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ و رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم، جبھی شرک ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کیا اگر کوئی یوں ہی کہے، یہ لفظ کیا گھمن صاحب نے چھوڑ دیا ہے اور پھر عبارت بھی بیچ میں سے لی ہے، قطع برید، جس کا یہ الزام ہمیں دیتے ہیں، قطع برید حالانکہ خود کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گھمن صاحب کی عبارت بھی آپ دیکھ لیں اور اعلیٰ حضرت کی عبارت بھی دیکھ لیں۔ فرمایا کیا اگر کوئی یوں ہی کہے کہ اللہ و رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ و رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں، جبھی شرک ہوگا۔ اور اگر کہے گا کہ اللہ پھر رسول، یہاں سے گھمن صاحب نے عبارت لکھی ہے، اور اگر کہے گا اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں، تو کیا شرک نہ ہوگا؟ یہ دیکھ لیجئے آپ، اس میں اعلیٰ حضرت نے شروع میں کیا کا لفظ بھی لگایا ہے اور یہ بھی کہ جبھی شرک ہوگا، اور اینڈ میں پھر فرمایا کیا شرک نہ ہوگا۔ تو یہ اس بات پر دلالت ہو رہی ہے کہ اس عبارت کے اندر استفہام پایا جا رہا ہے، یہ عقیدہ بیان نہیں ہو رہا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ و رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ و رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں، جبھی شرک ہوگا۔ اور اگر کہے کہ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں، تو کیا شرک نہ ہوگا۔ یعنی اگر یوں کہے کہ اللہ و رسول خالق السماوات والارض ہیں، تب تو شرک ہوگا۔ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں، تو کیا شرک نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں شرک ہو کر رہے گا۔ آپ تو یہ فرما رہے ہیں، اس کی دلیل ایک اور بھی ہے پیچھے۔ فرماتے ہیں مسلمانوں،
للہ انصاف، جو بات خاص شان الہی عز و جل ہے، جس میں کسی مخلوق کو کچھ دخل نہیں، اس میں دوسرے کو خدا کے ساتھ اور کہہ کر ملایا تو کیا، اور پھر کہہ کر ملایا تو کیا، یعنی کہ جو شان خاص اللہ کی شان ہے، اس اللہ کی شان کے اندر کسی دوسرے کو شامل کیا، لفظ اور بول کر تو پھر کیا، یا پھر بول کر تو کیا۔ فرمایا کہ اس میں دوسرے کو خدا کے ساتھ اور کہہ کر ملایا تو کیا، اور پھر کہہ کر ملایا تو کیا، شرک سے کیوں کر نجات ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، فرماتے ہیں اور کہہ کر ملاؤ یا پھر کہہ کر ملاؤ، شرک سے کیوں کر نجات ہو جائے گی۔ مثلاً آسمان و زمین کا خالق ہونا، اپنی ذاتی قدرت سے تمام اولین و آخرین کا رازق ہونا خاص خدا کی شانیں ہیں، خاص خدا کی شانیں ہیں۔ کیا اگر کوئی یوں ہی کہے کہ اللہ و رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ و رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں، جبھی شرک ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ کیا تقسیم ہوئی بھئی، واو لگا دو تو شرک ہے، لیکن اگر پھر لگا دو تو شرک ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں اگر کہے گا کہ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں، تو کیا شرک نہ ہوگا۔ اب یہ الامن والعلا اور گھمن صاحب کی نقل کردہ عبارت میں ایک ساتھ پڑھتا ہوں، یہ دیکھیے گا۔ گھمن صاحب لکھتے ہیں اور اگر کہے کہ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اگر کہے گا، گھمن صاحب نے لکھا ہے کہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہے گا، اور اگر کہے گا اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، آگے پھر گھمن صاحب کی عبارت پڑھتا ہوں، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں، اعلیٰ حضرت کی عبارت اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں۔ اب گھمن صاحب کی عبارت تو یہ شرک نہ ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت کی عبارت تو کیا شرک نہ ہوگا، تو شرک نہ ہوگا، تو کیا شرک نہ ہوگا، کیا اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اور لفظ کیا اعلیٰ حضرت نے شروع میں نہیں لکھا۔ فرماتے ہیں جو خاص اللہ کی شان ہے نا، اس میں کسی دوسرے کو شریک کیا جانا، لفظ اور بول کر یا لفظ پھر بول کر شریک کیا جائے، شرک سے نجات نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اللہ و رسول خالق السماوات والارض ہیں، شرک ہے۔ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، پھر بھی شرک ہے۔ فرمایا دونوں صورتوں میں یہ شرک ہے، نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ گھمن صاحب آپ کی عقل میں نہیں آیا تو میں کیا کہوں؟ او آپ کے مایا ناز مولوی جن کی آپ لوگ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، مولوی سرفراز گکھڑوی نے بھی اس بات کو مانا کہ الامن والعلا کے سیاق و سباق پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ استفہامی سوال ہے۔ لیجئے میں حوالہ سکرین پر لگا رہا ہوں، چہل مسئلہ بریلویہ، حضرات بریلویہ، آپ یہ دیکھ لیجئے، اور پھر اب اس مسئلے کی تہ میں جاتا ہوں میں کہ یہ نوبت پیش کیوں آئی، اس کی وجہ کیا بنی۔ لیجئے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ اس میں اسماعیل دہلوی صاحب نے صفحہ نمبر 81 پر ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، اخرجہ فی شرح السنتی عن حذیفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد وقولوا ما شاء اللہ وحدہ۔ اب انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ مشکات کے باب الاسامی میں لکھا ہے کہ شرح السنہ میں
ذکر کیا کہ نقل کیا حذیفہ نے، پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یوں نہ بولا کرو جو چاہے اللہ اور محمد، اور بولا کرو جو چاہے اللہ فقط۔ اب یہ ترجمہ اسماعیل دہلوی صاحب نے اس حدیث کا کیا۔ اب آگے فائدہ لکھا، کہتے ہیں فائدہ جو اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، پس اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملا، یہ گو کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب ہو۔ مثلا یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا، کیونکہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ باب باندھا ہے شرک فی العادات، احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ شرک فی العادات، احادیث نبویہ کی روشنی میں، تو یہ شرک ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ مشکات کے اندر باب الاسامی سے یہ حدیث لی۔ یہ میرے ہاتھ میں مشکات شریف ہے، اس کی جلد 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 422 ہے۔ اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے، عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہے فلاں، لیکن یہ کہو کہ جو چاہے اللہ پھر چاہے فلاں۔ آگے لکھتے ہیں رواہ احمد و ابو داود، یعنی اس روایت کو نقل کیا ہے امام احمد نے اور ابو داود نے۔ اور آگے صاحب مشکات ارشاد فرماتے ہیں وفی روایت منقطعن، اور ایک روایت منقطع ہے جس کی سند کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام تک نہیں پہنچتا، بیچ میں انقطاع ہے سند کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ایک منقطع روایت یہ ہے قال لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد وقولوا ما شاء اللہ وحدہ۔ یہ وہ روایت کا ٹکڑا آ گیا جس کو اسماعیل دہلوی نے نقل کیا۔ اب یہ دیکھیں صاحب مشکات نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح حدیث نقل کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہے فلانا، یہ کہو کہ جو چاہے اللہ پھر جو چاہے فلانا، یہ کہو۔ اس حدیث مبارکہ میں تو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ چاہے پھر فلانا چاہے، اللہ چاہے پھر رسول چاہے، اور اس چیز کو مولوی اسماعیل دہلوی شرک بتا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر اسماعیل دہلوی کی کلاس لی، اور آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے الامن والعلا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس عبارت کا متنازع عبارت کا پس منظر میں پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں پھر اس شرک کی فصل میں اس مدعا کے ثبوت کو مشکات کے باب الاسامی سے شرح و سنہ کی حدیث بروایت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لایا، یہ اسماعیل دہلوی لے کے آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد وقولوا ما شاء اللہ وحدہ، نہ کہو جو چاہے اللہ اور محمد، یوں کہو جو چاہے ایک اللہ، اور اس پر یہ فائدہ چڑھایا یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملا دے، گو کیسا ہی بڑا ہو۔ مثلا یوں نہ بولو
کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا، کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کو نقل کیا۔ پھر اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسماعیل دہلوی کی بددیانتی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اقول وباللہ التوفیق، اولاً وہی قدیم لت، فرماتے ہیں کہ وہی پرانی عادت ان کی، وہی پرانی لت کہ دعوے کے وقت، وہی قدیم لت، وہی پرانی علت کہ دعوے کے وقت آسمان نشین اور دلیل لانے میں اسفل السافلین، یعنی یہ اب جو دعویٰ کرتا ہے تو آسمانوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے، لیکن جب دلیل لانی پڑتی ہے تو پھر اسفل السافلین، پھر سب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ یعنی دعویٰ اتنا بڑا ہوتا ہے اور دلیل کوئی ضعیف حدیث، کوئی منقطع، کوئی موضوع، کوئی من گھڑت روایت لا کر پیش کر دی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں حدیث میں تو اتنا کہ یوں نہ کہو، وہ شرک کا حکم کدھر گیا؟ فرمایا اس میں شرک ثابت ہونے والی کون سی بات ہے؟ حدیث میں تو یہ آیا ہے لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد، یہ روایت منقطع ہے۔ یوں نہ کہو، یا یوں نہ کہو جو روایت صحیح ہے لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ آیا ہے۔ فرمایا اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ پھر فرماتے ہیں ثانیاً سخت عیاری و مکاری کی چال چلا۔ مشکوٰۃ شریف کے باب مذکور میں حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں مذکور تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، یعنی جو روایت صحیح ہے، نہ کہو جو چاہے اللہ اور جو چاہے فلاں، بلکہ یوں کہو جو چاہے اللہ پھر چاہے فلاں۔ مشکوٰۃ میں اسے مسند احمد اور سنن ابو داود شریف کی طرف نسبت کر کے فرمایا، آگے فرمایا وفی روایت منقطع، اور ایک منقطع یعنی جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں، یوں آئی ہے، ایک روایت منقطع یوں آئی ہے۔ یہاں وہ روایت شرح السنہ ذکر کی۔ ہوشیار عیار نے دیکھا کہ اصل حدیث تو اس کے دعوی شرک کو واصل جہنم کی دیتی ہے، یعنی اسماعیل دہلوی کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی خاص شان میں کسی کو دخل کرو گے یہاں پر تو شرک ہو جائے گا۔ فرمایا جب اس کو پتہ چلا کہ صحیح حدیث میں تو مولوی اسماعیل دہلوی کے موقف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے پینترا بدل کر صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، اور نیچے جو آگے جس کے بارے میں صاف لکھا موجود ہے وفی روایت منقطع، اس منقطع روایت کو مولوی اسماعیل دہلوی نے لیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل حدیث تو اس کے دعویٰ شرک کو واصل داخل جہنم کیے دیتی ہے، اسے صاف الگ اڑا گیا اور فقط یہ منقطع روایت نقل کر لایا۔ کیا یہ سمجھتا تھا کہ مشکوٰۃ اہل علم کی نظر سے نہاں ہے، چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، خوب جانتا تھا کہ مبتدی طالب علم حدیث میں پہلے اسی کو پڑھتا ہے، مگر اسے تو ان بیچارے عوام کو چھلنا مقصود تھا جنہیں علم کی ہوا نہ لگی۔ سمجھ لیا کہ ان پر اندھیری ڈال ہی لوں گا، اہل علم نے اور کون سی مانی ہے کسی پر معترض ہوں گے۔ آگے پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احادیث درج کرتے ہیں، فرماتے ہیں امام الوہابیہ کا تو مبلغ علم یہی مشکوٰۃ ہے۔ ہم اس مطلب کی احادیث اول ذکر کریں، پھر بتوفیقہ تعالی ثابت کر دکھائیں کہ یہی حدیثیں اس کے شرک کا کیسا سر توڑتی ہیں۔ اول تو یہی حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احمد و ابی داود نے مختصراً اور ابن ماجہ نے بسند حسن اس طرح مطولاً روایت کی ہے۔ اہل اسلام میں سے کسی صاحب کو خواب میں ایک کتاب بھی ملا، وہ بولا فقال نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون، بولا کہ تم بہت خوب لوگ ہو، بڑے اچھے آدمی ہو اگر تم شرک نہ کرتے۔ تم کہتے ہو تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد،
تم کہتے ہو جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مسلم نے یہ خواب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، فرمایا سنتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال اما واللہ ان کنت لأعرفها لکم قولوا ما شاء اللہ ثم ما شاء محمد۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنتے ہو؟ خدا کی قسم تمہاری اس بات پر مجھے بھی خیال گزرتا تھا، یوں کہا کرو جو چاہے اللہ پھر جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت حذیفہ والی روایت ہے باروایت ابن ماجہ، اجازت دی جا رہی ہے یوں کہو کہ جو چاہے اللہ پھر جو چاہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ابن ماجہ شریف سے ایک اور حدیث مبارکہ باروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لیقل ما شاء اللہ ثم شئت۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص قسم کھائے تو یوں نہ کہے جو چاہے اللہ اور میں چاہوں، ہاں یوں کہے کہ جو چاہے اللہ پھر میں چاہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ حضرت نے نقل کی، فرماتے ہیں ابن ماجہ اور امام احمد اور امام بغوی وغیرہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے سن لیجئے کہ انہیں خواب میں کچھ یہودی ملے، انہوں نے ابنیت عزیر علیہ السلام ماننے کا ان پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم خاص کامل لوگ ہو، اگر یوں نہ کہو کہ جو چاہے اللہ اور چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے یہ اسماعیل دہلوی کی اور یہودیوں کی رگ ملتی ہے۔ یہودی بھی کہتے تھے تم شرک کرتے ہو یہ کہہ کر کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد، تو اسماعیل دہلوی بھی یہ کہہ رہے کہ یہ شرک کر رہے ہو، جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد یہ نہ کہو۔ پھر کچھ نصارہ ملے، ان سے بھی ابنیت مسیح کے جواب میں یہی سنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضور نے خطبے میں بعد حمد و ثنائے الہی فرمایا انکم کنتم تقولون کلمۃ کان یمنعنی الحیاء منکم ان انہاکم عنہا لا تقولوا ما شاء اللہ وما شاء محمد۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایک بات کہا کرتے تھے، مجھے تمہارا لحاظ روکتا تھا کہ تمہیں اس سے منع کر دوں، یوں نہ کہو جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حضور کے صحابہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہے رسول اللہ، جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد، ما شاء اللہ و شاء محمد، ما شاء اللہ و شاء الرسول۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم کنتم تقولون کلمتاً کان یمنعنی الحیاء منکم۔ فرمایا تم ایک کلمہ پڑھتے تھے، تمہارا حیا اور لحاظ میرے لیے آڑے آ گیا، مجھے حیا آیا روکتے ہوئے کہ میں تمہیں اس سے کیوں روکوں۔ فرمایا آج تمہیں روک رہا ہوں، لا تقولوا ما شاء اللہ وما شاء محمد، یہ نہ کہا کرو کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب جی اگر یہ کہنا شرک ہوتا کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہے رسول، اگر یہ شرک ہوتا تو خدا کی قسم نبی کریم علیہ السلام اس شرک پر ایک منٹ بھی چپ نہ رہتے، اور نبی کریم علیہ السلام اگر یہ شرک تھا تو اس کا مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام کو شرک ہوتا گوارا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے یاروں کا، اپنے صحابہ کا لحاظ تھا۔ حضور اپنے صحابہ اور اپنے غلاموں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے امتیوں کا لحاظ کر گئے، ان کا حیا کر گئے، لیکن شرک ہوتا ہوا نبی کریم علیہ السلام نے گوارا کر لیا۔
تو معلوم ہوا یہ شرک نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیں، سنن نسائی میں بسند صحیح یہ روایت موجود ہے۔ ایک یہودی نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، ان یہودین اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یعنی ایک یہودی سرکار کی خدمت میں آئے اور اس نے کہا، انکم تنددون و انکم تشرکون تقولون ما شاء اللہ و شئت، بے شک تم لوگ اللہ کا برابر والا ٹھہراتے ہو، بے شک تم لوگ شرک کرتے ہو، یوں کہتے ہو کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہو تم، یعنی اس نے سرکار کو کہا کہ وَشِئْتَ، تم یہ کہتے ہو کہ جو چاہو تم، یہ تم کہتے ہو۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبة ويقول احد ما شاء اللہ ثم شئت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ قسم کھانا چاہیں تو یوں کہیں رب کعبہ کی قسم، اور کہنے والا یوں کہے جو چاہے اللہ پھر جو چاہو تم۔ آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ یہود کے ایک عالم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا، یہ امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، وہ سنیے۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت عمدہ لوگ ہیں، اگر شرک نہ کیجیے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا کہا؟ تو اس نے کہا آپ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مہلت دی، یعنی ایک مدت تک کچھ ممانعت نہ فرمائی۔ پھر فرمایا یہودی نے ایسا کہا تو اب جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے۔ یہودی نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت عمدہ لوگ ہیں، اگر اللہ کا برابر والا نہ ٹھہرائیے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا کہا؟ تو اس نے جواب دیا، آپ کہتے ہیں جو چاہے اللہ اور چاہو تم۔ اس پر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہلت تک کچھ نہ فرمایا، یعنی ایک عرصہ تک حضور نے منع نہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس یہودی نے ایسا کہا ہے تو اب جو کہے کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ تو دوسرے کے چاہنے کو جدا کر کے کہے۔ اب یہ دیکھیے سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اس یہودی نے ایسا کہا ہے تو اب جو کہے کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ تو دوسرے کے چاہنے کو جدا کر کے کہے کہ پھر جو چاہو تم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحمد اللہ، یہ احادیث کثیرہ صحیحہ جلیلہ متصلہ کتب صحاح سے ہیں۔ امام الوہابیہ نے ان سب کو بالائے طاق رکھ کر شرح السنہ کی ایک روایت منقطع دکھائی اور بحمد اللہ اس میں بھی کہیں اپنے حکم شرک کی بو نہ پائی۔ اب آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ شرک ہوتا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ جو چاہے اور جو رسول چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں، اگر یہ شرک ہوتا تو پھر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ فرماتے ہیں اقول وباللہ التوفیق۔ اب بفضلہ تعالی ملاحظہ کیجئے کہ یہی حدیثیں اس کے دعوے شرک کو کس کس طرح جہنم رسید فرماتی ہیں۔ اولاً ان احادیث سے ثابت کہ صحابہ کرام میں یہ قول کہ اللہ و رسول چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا، یا اللہ اور تم چاہو تو یوں ہوگا، شائع و زائع تھا۔
اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ان حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات میں حضور کے سامنے یہ صحابہ کا معمول تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے جو چاہے اللہ اور جو چاہو تم، جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد، جو چاہے اللہ اور جو چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ صحابہ کہا کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام اس پر مطلع تھے، حضور کو علم تھا۔ نہ نبی کریم علیہ السلام نے انکار فرمایا، بلکہ اس عالم یہود کے ظاہر الفاظ تو یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسا فرمایا کرتے تھے۔ امام الوہابیہ اسے شرک کہتا ہے، تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شرک کرتے تھے۔ اگر یہ کہنا شرک ہے تو صحابہ کرام تو شرک کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی شرک کو دیکھ کر کچھ نہ فرماتے تھے، منع نہ کرتے تھے۔ اور یہودی کی بات سے تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود بھی کہتے تھے شئتُ، جو چاہوں میں۔ تو اور پھر جو حدیث طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ دیکھو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لفظ کا خیال مجھے بھی گزرتا تھا، یعنی مجھے بھی شک پڑتا تھا یہودی اعتراض نہ کر دیں، خیال مجھے بھی گزرتا تھا مگر تمہارے لحاظ سے منع نہ کرتا تھا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کبھی بھی لحاظ نہ فرماتے۔ جب یہ لفظ امام الوہابیہ کے نزدیک شرک ٹھہرا تو معاذ اللہ نبی نے دانستہ شرک کو گوارا کیا اور اس سے ممانعت پر اپنے یاروں کے لحاظ پاس کو غلبہ دیا۔ امام الوہابیہ کے یہاں یہ نبوت کی شان ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ اب آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک یہودی نے آ کر اعتراض کیا، اس کے بعد حکم ممانعت ہوا تو امام الوہابیہ کے نزدیک صحابہ اکرام بلکہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام کو سچی توحید اور اس پر استقامت کی تاکید ایک یہودی نے سکھائی۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اگر یہ جملہ شرک تھا کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد، اگر یہ شرک تھا تو پھر ماننا پڑے گا اس شرک سے نبی کریم علیہ السلام کو اور صحابہ کو نکالنے والا ایک یہودی تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو، حدیث صحیح ہے، اس یہودی کی عرض پر بھی حضور نے فوراً ممانعت نہ فرمائی۔ یہ جو حدیث مبارکہ گزر چکی ہے، تو یہودی نے اعتراض کیا تو نبی کریم علیہ السلام ایک مہلت تک، ایک وقت تک ٹھہرے رہے، پھر کئی دنوں کے بعد فرمایا ہاں وہ یہودی نے اعتراض کیا ہے، اس لیے جب قسم کھاؤ تو کہا کرو کہ رب کعبہ کی قسم۔ پھر ایک عرصہ ٹھہرے رہے، پھر فرمایا کہ وہ یہودی نے اعتراض کیا تھا، تم کہتے ہو ما شاء اللہ و شاء محمد، تو فرمایا یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو جو چاہے اللہ، پھر اس کے بعد فرق کرو، پھر اس کے بعد کہو کہ جو چاہے فلاں، جو چاہے اللہ، پھر اس کے بعد فرق کرو، پھر کہو کہ جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام تو مطلع ہو جانے کے باوجود بھی اس شرک پر خاموش رہے، ایک مدت تک خود اور صحابہ اکرام کو شرک پر دیکھنا گوارا کر لیا۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ و رسول جو چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے، اللہ چاہے و رسول چاہے، تو یہ کہنا شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام قطعاً کبھی بھی یہ اجازت نہ دیتے، بلکہ فی الفور پہلی مرتبہ سننے پر ہی سرکار منع فرما دیتے۔ یہودیوں کے اعتراض کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام نے فی الفور منع نہ فرمایا، جب کیا بھی تو ایسے فرمایا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو ایسا کرو کہ یہ نہ کہا کرو، درمیان میں تھوڑا فاصلہ ڈال لیا کرو، پھر کہہ دیا کرو کہ جو چاہے فلاں، جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر احادیث میں یہ بھی گزرا کہ جو چاہے اللہ یہ کہو ثم ما شاء فلان، پھر جو فلانا چاہے۔ تو یہ احادیث ایک طرف یہ واو لگائی، جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد، جو چاہے اللہ اور جو چاہے فلاں، اور پھر اجازت دی جو چاہے اللہ پھر جو چاہے محمد، جو چاہے اللہ پھر جو چاہے فلاں۔ اس جو ثم اور واو کا جو فرق ہے، یعنی پھر اور،
اس پر اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ خالص خدا کی شان ہوتا اور اس میں کسی کا دخل شرک ہوتا تو پھر واو کا کیا اور پھر کا کیا، دونوں طرف سے شرک ہونا تھا، نجات تو نہ ہونی تھی نا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں للہ انصاف، جو بات خاص شان الہی عز و جل ہے، جس میں کسی مخلوق کو کچھ دخل نہیں، اس میں دوسرے کو خدا کے ساتھ اور کہہ کر ملایا تو کیا، اور پھر کہہ کر ملایا تو کیا، شرک سے کیوں کر نجات ہوگی؟ یعنی اور کہہ کر ملاؤ یا پھر کہہ کر ملاؤ، اگر یہ خاص خدا کی شان ہے تو شرک سے نجات کیسے ہوگی؟ مثلاً آسمان و زمین کا خالق ہونا، اپنی ذاتی قدرت سے تمام اولین و آخرین کا رازق ہونا خاص خدا کی شانیں ہیں، یہ خاص خدا کی شانیں ہیں، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اب آگے استفہام آ رہا ہے جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا اگر کوئی یوں ہی کہے کہ اللہ و رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ و رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں، جبھی شرک ہوگا؟ اور اگر کہے گا کہ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں، اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں، تو کیا شرک نہ ہوگا؟ تو یہ جی اصل عبارت ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے احادیث نقل کی ہیں جس میں سما کے ساتھ اجازت دی جا رہی ہے، فاصلہ ڈال کر کہنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد، جو چاہے اللہ پھر جو چاہے محمد، اور جو واو کے ساتھ سرکار اور سرکار کے صحابہ استعمال کرتے تھے اس میں بھی شرک والی بات نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو فی الفور منع کر دیا جاتا، لحاظ نہ کیا جاتا۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر تو واو کی جگہ پھر لگا دیا گیا، کام تو وہیں کا وہیں رہتا نا۔ اس لیے آپ سمجھا رہے ہیں کہ اگر واو لگا دیا جائے یا پھر لگا دیا جائے، اگر شرک ہے تو نجات نہیں ہو سکتی، لہذا یہ شرک نہیں، اس لیے واو لگا دو یا پھر لگا دو۔ بہرحال منع اس لیے کر دیا گیا کہ یہودی اعتراض کرتے تھے جیسے آج کل وہابی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے معاملے میں شر صدر نصیب فرمائے اور بے ایمانوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔